बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर अंक स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद मंजूर। नाज़रीन, आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के बज़ाहिर तो एक छोटा डिपार्टमेंट हम उसे कहेंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट भी है। क्यों बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है? स्ट्रक्चर वाइज वो अगरचे छोटा है, लेकिन एक बड़ा यूनिक उसने काम किया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोर्स यहाँ पे मुतारफ़ करवा दिया गया है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का शोबा, जितना भी क्राइसिस, अभी भी हम उसी क्राइसिस में मुब्तला हैं। कोरोना का, कोविड का क्राइसिस, बहुत बड़ा क्राइसिस, पूरी कौम ने उसको फेस किया, बल्कि पूरी दुनिया उसको फेस कर रही है। पाकिस्तान में उसकी डिग्री उस मौजू के ऊपर शुरू करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंटीग्रेटेड माउंटेन रिसर्च के नाम से पंजाब यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट गुज़श्ता कई सालों से काम कर रहा है, कई दहाइयों से काम कर रहा है। किस किस शोबे में उसके अचीवमेंट्स हैं और आइंदा की क्या प्लानिंग है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब, जो कि डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन रिसर्च के। उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि पहला सवाल तो यही होगा कि स्टूडेंट्स क्यों आए उनके पास, दूसरा जो यूनिक किस्म की डिग्री उन्होंने शुरू कर दी है और आहिस्ता आहिस्ता दीगर यूनिवर्सिटियां जो हैं वो उनको फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं, उसके बारे में वो क्या कहते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पहला रवायती सवाल जो कि मैं हर हेड ऑफ डिपार्टमेंट से करता हूँ, हर सरबराह इदारा से मैं करता हूँ, एक स्टूडेंट आपके पास क्यों आए, आपके डिपार्टमेंट में क्या लेने के लिए आए एक स्टूडेंट? देखिए, बहुत शुक्रिया राशिद साहब। जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की डिग्री है, जिसका हमारे पास पहला बैच अब दाखिल हो चुका है, उसमें देर कुछ मुझे इसलिए भी लगी थी कि चूँकि एक प्रोसीजर होता है सरकारी यूनिवर्सिटियों में कि बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में जाता है, एकेडमिक काउंसिल में जाता है, फिर फैकल्टी पूरी करना। आपने जिस तरह कहा ना कि इस वक्त क्राइसिस है, डिज़ास्टर है, एक्चुअली दुनिया तरक्की की दौड़ धूप में इतनी मगन रही कि उसकी लाइफ एट द सेम टाइम डिजास्टर्स में घिर चुकी है। मिसाल के तौर पे आपने कोविड का जिक्र कर दिया। आप कोविड को छोड़े, वाटर क्राइसिस वो भी एक डिजास्टर है, स्मॉग आती है वो भी एक डिजास्टर है। अच्छा, एक डिजास्टर होता है कि जो आपको किसी हद तक डिस्टर्ब करता है, एक होता है जो लाइफ टेकिंग होता है, जो जाने ले लेता है। ये जो आपका स्मॉग है ये उसमें से एक है। मैं आपके वसातत से ये बताता चलूं कि आप किसी भी इंटरनेशनल साइट के ऊपर जाएं और पाकिस्तान में पूरे पंजाब, पूरे सिंध के शहरों का आप जब क्लाइमेट चेक करते हैं कि आज टेम्परेचर इतना था, ह्यूमिडिटी इतनी थी, उसके साथ ही राशिद साहब जो हम आंखें बंद किए बैठे हैं, वो एक नया पैरामीटर वेरिएबल देते हैं, उसको कहते हैं एयर क्वालिटी। और आपको यकीनन जानकर अफसोस होगा कि मैंने आपको ये दोनों जो सूबे गिनवाए, इनके तमाम बड़े शहरों की एयर क्वालिटी पुअर आती है। एट ए टाइम वो वेरी पुअर में चली जाती है। फिर आप देखें कि आपने कराची के मुतालिक सुना होगा कि उसमें हीट वेव आ गई। अब हीट वेव इटसेल्फ एक डिजास्टर है। और अगला जो शहर इस चीज का शिकार होगा, क्योंकि दुनिया में रिसर्च और यूनिवर्सिटियों का एक तुरा इम्तियाज ये है कि वो आज से 5 से 10 साल बाद की जो दुनिया है उसके मुतालिक आपको वो अभी बता दे। पहले मैं इस सवाल पे रहता हूं कि स्टूडेंट क्यों आए। इससे पहले एनडीएम है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, वो इस्लामाबाद में है, पंजाब में भी है। अब उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो कोई इन्वायरमेंट के शोबे से है, कोई जियोलॉजी के, यानी डायरेक्ट उन्होंने डिजास्टर्स को स्टडी नहीं किया होगा। मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूं। किसी खेत में आग लगती है, वो आग जो है वो फैलती है, वो कई कई एकड़ को जो है वो इनहेल कर जाती है। दरख्तों में आग लग जाती है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में आएंगे या आ रहे हैं, वो कम अज कम ये नहीं होगा कि डिग्री करने के बाद उन्होंने कहां जाना है। जो मैं फोरसी करता हूं, नेशनल लेवल, प्रोविंस लेवल, इसके बाद ये नेशनल डिजास्टर जो सेंटर है आपके, नेशनल तो नहीं चले, डिजास्टर सेंटर, वो आपको डिवीजन और उसके बाद वो फिर आपको जिला और तहसील की ले। मसलन एक डिजास्टर ऐसा है,
جو کہ اب میں اس کو کے اندر آپ یوں کہہ لیں کہ میں انکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ڈیزاسٹر ہے راشد صاحب مینٹل ڈیزاسٹر. مثلا ایک کووڈ آیا، ایک وبا آئی، اس کے نتیجے میں جو لوگ ذہنی طور کے اوپر بیفل ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پر بدحال ہو جاتے ہیں، ٹراما لگتا ہے ان کو، تو ان کو نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. تو ان کو آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے؟ مثلا آپ ایک حادثہ دیکھ لیتے ہیں تو اگلے 4-5 دن آپ کا پراپر کھانا کھانے کو جو ہے وہ دل نہیں کرتا. اچھا، پرسنل لائف کے اندر لوگ ڈیزاسٹرز کا شکار ہیں کہ جی جاب بھی اچھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن یار ایک بلا وجہ کی اداسی ہے. It itself is a disaster. So اسٹوڈنٹ جو آئے گا ہمارے پاس، اس کو کم از کم اگلے 5 سال تک تو اس کے اندر جاب ہنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بشرطے کہ وہ ڈگری میرٹ پہ کرے، یعنی وہ صرف پاس نہ کرے، وہ سیکھے. نمبر 2، اچھا ہم تو چونکہ دنیا کو فالو کرتے ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی پہلی یونیورسٹی ہے پاکستان کی جس نے یہ بی ایس ڈگری، اور اچھا میں دوسرا بتا دوں ایم فل بھی اپروو کیا، اور اس دفعہ جو ہمارے ہاں ایم فل کے داخلے ہوں گے وہ انٹیگریٹڈ ماؤنٹین کی بجائے وہ بھی ڈیزاسٹر کے ہوں گے. اس کے بعد جب یہ اسٹوڈنٹ ملک سے باہر کسی جگہ اپلائی کریں گے نا، تو ان کو جب یہ اپنا انٹرسٹ شو کریں گے کہ جی ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ہائر کوالیفیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں، تو دے ول بی ویلکمڈ. اچھا سر، ماؤنٹین ریسرچ کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہلی ایریاز میں جانے کا شوق رکھتے ہیں. ویسے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکٹلی لنکڈ ہونا چاہیے ہلی ایریاز کے ساتھ، ماؤنٹینز کے ساتھ، پہاڑوں کے علاقوں کے ساتھ. اچھا، پہاڑوں کے علاقوں کو اگر سامنے ہم رکھیں تو وہاں پہ جو مسائل ہیں لوگوں کے، وہاں پہ بھی تو پانی کے مسائل ہیں، وہاں پہ بھی تو خوراک کے مسائل ہیں، وہاں پہ آمد و رفت کے مسائل ہیں. کیا ڈپارٹمنٹ کا ان چیزوں کے اوپر ریسرچ کرنے کا کام ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو یہ جو فیلڈ آپ بتا رہے ہیں نا، یہ آتا ہے ٹورزم کے اندر، ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کے اندر. اچھا، ایک پھر میں آپ کو نا ایک انوکھی بات بتا دوں راشد صاحب، جب میں اس چیز کو سٹڈی کرتا ہوں، میرے یہاں 3 سال پورے ہونے والے ہیں، تو پاکستان کے وہ علاقے جن کے اندر ایئر کوالٹی ماڈریٹ اور ہیلدی نظر آتی ہے نا ورلڈ، وہ ہلی ایریاز کی ہے. مثلا گلگت بلتستان کا علاقہ جو ہے اس کی ایئر کوالٹی جو ہے وہ ہیلدی آتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہاں سٹیپ سلوپس ہوتی ہیں تو آبادی اتنی کنجسٹڈ نہیں ہوتی ہے. لیکن چونکہ پنجاب یونیورسٹی ایک بڑا ادارہ ہے تو انہوں نے اس پروگرام کو سٹارٹ کیا جیوگرافی اور جیالوجی کے پروفیسر سے، جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی. اب یہاں پر باضابطہ ایک پہلی خاتون جو ہیں وہ ایسوسیٹ پروفیسر پروموٹ ہوئی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہلی ایریاز ہے نا، اس کے اندر اب ہلی ایریا دنیا میں 2 چیزیں ہیں جس پر انسان نے ابھی ہاتھ نہیں ڈالا تھا، کم ڈالا ہے. ایک سمندر ہے اور ایک پہاڑی علاقہ ہے. گو کہ وہ ہاتھ زیادہ بدبختی والا ہی ہوتا ہے کہ جہاں انسان جاتا ہے وہ کمرشل ایکٹیویٹی کے چکر میں ہر چیز کا ستیہ ناش مار دیتا ہے. تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ جو ٹریک ہیں، کہاں کہاں کون سی سڑک بن سکتی ہے. ہاں، یا یہ جو آپ نے کہا نا واٹر کرائسس، تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جو پاکستان کی پورے پاکستان میں سب سے بیسٹ پانی ملتا ہے نا، وہ ہلی ایریاز میں ملتا ہے. وہاں پر نا گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہوتے ہیں، چشمے ہیں، ندیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، تو ان کا پانی نا ہم سے پھر بھی بہتر ہے. گو کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جہاں رہائش ہے وہاں تک ان کو پانی لے جانے کے اندر تھوڑی ٹریولنگ کے بھی مسائل ہیں. اچھا، آپ نے کہا کہ جو فضائی آلودگی ہے وہ بنسبتاً جو شہری ایریاز ہیں وہاں پہ بہتر ہے، وہاں پہ کم ہوتی ہے. وہاں پہ فزیکل ہیلتھ بھی لوگوں کی بہتر ہے نا. اچھا، اس کا ایک نیچرل میکانزم ہے، وہ اب پروگرام کا ٹائم چونکہ کم ہوگا. وہ ایک نا باقاعدہ چائنا نے پورے چائنا کو سٹڈی کیا تھا ہیلتھ کے حوالے سے، تو کتاب چھپی تھی دا چائنا سٹڈی، میں نے اس میں لکھا. اس کی 2 باتیں ہیں. ہلی ایریا میں بندہ جب صرف پیدل ہی چلتا ہے نا، تو یا وہ یوں جاتا ہے، اس وقت اس کو پیچھے سے پش ملتی ہے، وہ تیز چلتا ہے. پھر آگے جا کے سڑک یوں ہو جاتی ہے، وہ چڑھائی چڑھتا ہے. تو وہاں پہ آپ کو موٹاپا، بلڈ پریشر، شوگر، یہ چیزیں کم نظر آئیں گی.
دوسرا وہ لوگ جو خوراک کھاتے ہیں ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ نیچرل فوڈ کھاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان لوگوں کے جو پیٹ نہیں ہوتے اور وہ ذرا صحت مند ہوتے ہیں۔ اچھا سر، آپ بات کر رہے تھے لاہور کے بارے میں کوئی ریسرچ ہے یہاں پہ یہ حوالے سے؟ دیکھیے جو شہری ایریاز ہیں، ہوتا یہ ہے راشد میاں کہ یونیورسٹیوں کا کام جو ہوتا ہے نا بیسیکلی وہ تحقیق یعنی جدت ہوتا ہے، معاشرے کے مسائل کا حل بتانا ہوتا ہے، وہ پولوشن ہے، وہ آبادی ہے، وہ کچھ بھی ہے۔ تو انفارچونیٹلی لاہور شہر کو، چونکہ میں یہیں پہ پڑھا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، مجھے آپ کہہ لیں کہ 30 سال ہو گئے، تو یہ ہے کہ کراچی کے بعد، کراچی میں تو ہیٹ ویو آتی ہے اور پانی ختم ہے، لاہور شہر کی جو زندگی ہے ہیلدی لائف، اس کے نام اب یہ بات آن ایئر جائے گی تو ریکارڈ رکھیے گا، پتہ نہیں اس وقت تک زندگی میری ساتھ دے نہ دے، لاہور شہر کی جو لائف ہے راشد میاں وہ 5 سے 10 سال کی رہ گئی ہے۔ 10 سال کے بعد یہ سٹی آلموسٹ ڈیڈ سٹی ہو جائے گا، یہاں چیزوں کی قیمتیں، پراپرٹی کی قیمتیں گر جائیں گی، یہاں پر لوگ چلتے پھرتے وحشت، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، مثال دینا، ویسے بڑی الارمنگ سچویشن بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں بات یہ ہے اس پر دکھی ہوں کیونکہ اسی شہر نے مجھے ڈگری دی، اسی شہر نے مجھے جاب دی، تو میرے تو اور 8-9 سال بعد میں ریٹائرڈ ہو کے شاید چلا جاؤں گا یہاں سے، زندگی رہی تو۔ اب آپ میری بات کو غور سے سنیے گا، اوباما جب آیا نا انڈیا کے اندر تو اس نے کوئی 2 راتیں وہاں گزاری، تو اس کے ایڈوائزر نے اسے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ آپ کی زندگی میں سے چند گھنٹے کم ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا ابھی یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جی آپ نے دنیا کے سب سے آلودہ شہر میں اتنے گھنٹے گزارے ہیں۔ چکر یہ ہے کہ آپ سڑک پر چل پھر رہے ہیں، پیدل ہیں، سائیکل پہ ہیں، موٹر بائک پہ ہیں، تو جو آپ سانس لے رہے ہیں، انوائرمنٹلسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ برابر ہے 2 پیکٹ سگریٹ پینے کے، مطلب یو آر ناٹ بریدنگ، یو آر اسموکنگ، اور اسموکنگ بھی لیتھل درجے کی۔ ٹبیکو جلتا ہے نا تو وہ تو ایک آرگینک ہے، اس میں مخصوص نقصانات ہیں۔ یہ جو فضا لاہور کے اندر آپ سانس لے رہے ہیں یہ لیتھل موسٹ ہے۔ آپ سموگ کے دنوں کو ہی ذہن میں لا کے دیکھیے تو وہ ایک قیامت کا منظر۔ سر سموگ کے دنوں میں اور ان دنوں میں فرق ہے، اور پچھلے دنوں جو پچھلے سال جب یہ سخت ترین لاک ڈاؤن ہوا تھا کووڈ کی وجہ سے، تو ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور کا بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا۔ وہ اس لیے اچھا ہو گیا نا کہ لوگ سڑکوں پہ نہیں آ رہے، کارخانے۔ اچھا اس بات کو کنٹینیو کریں گے، اس میں میں ایک تجویز آپ کا انالیسس چاہوں گا۔ کچھ لوگ رائے دیتے ہیں کہ سال کے کچھ مہینے یا کچھ دورانیہ سال کے بیچ میں لاک ڈاؤن کا ہونا چاہیے، کیا یہ ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے؟ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر منور صابر صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ریسرچ پنجاب یونیورسٹی کے۔ سر بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے رائے دی کووڈ کے لاک ڈاؤن کے دوران ماحولیاتی آلودگی کو کم ہونے کی وجہ سے کہ سال کے بیچ میں یا کسی بھی وقت کچھ دورانیہ 1 ماہ کا یا 2 ہفتوں کا ایسا ضرور ہونا چاہیے جب کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ماحولیات کے ایک ایکسپرٹ ہونے کے ناطے کیا یہ تجویز قابل عمل ہے؟ دیکھیے اس کو تھوڑا سا نا آپ کو بغور دیکھنا پڑے گا، یہ ایک انٹلیکچوئل انالیسس ہے۔ ہوتا یہ ہے یا ابھی تک یہ ہوا ہے کہ پوری دنیا میں مذہب، نسل، علاقہ کو چھوڑ کے تمام لوگ نا معاشی مشین بن چکے ہیں۔ مور اینڈ مور منی، مور اینڈ مور منی۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یورپ کے کچھ ممالک اوپر جو ہیں اسکینڈینیوین، وہاں پہ ہفتے میں 3 چھٹیاں بھی دی جاتی ہیں۔ اچھا جو ہفتے میں 2 چھٹیوں کا تصور ہے یہ بھی ایک لاک ڈاؤن کی شکل ہے کہ آپ کام کے لیے 6 دن کی بجائے 5 دن جائیں، تو یہ بھی لاک ڈاؤن ہو گیا۔ اچھا پھر ہوا یہ ہے کہ جتنی ایئر کوالٹی، مثلا جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں باہر نہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں پہلی دفعہ میں نے طوطے دیکھے۔
یعنی ماحول صاف ہوا. اچھا ایک اور انڈیکیٹر ہے, آپ نے لاہور کا پوچھا نا, آپ کبھی چلتے پھرتے دیکھیے گا لاہور کے اوپر سب سے زیادہ جو پرندے پھرتے ہیں اب وہ کوے ہیں, اور کوا وحشت اور موت کی علامت ہوتا ہے. یہ ہیلدی سائن نہیں ہے کہ اگر کوے زیادہ پائے جا رہے ہیں. تو پھر لاک ڈاؤن کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کی جو بلا وجہ کی موبلٹی ہے نا اس کو کم کیا جائے. پاکستان کے تناظر میں اگر آپ جیسے وہ پہلے والا لاہور والا سوال اور اس لاک ڈاؤن کو اکٹھا کریں تو المیہ یہ نہیں ہے کہ لاہور کے حالات بدترین ہو چکے ہیں, المیہ یہ کہ ان کے بہتر ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی. مثال کے طور پر آپ لوگ یہ پروگرام ریکارڈ کریں, اپنے میڈیا ہاؤس جائیں, جاتے ہوئے آپ دیکھیے گا آپ کو موٹر بائک, آپ کو رکشہ بطور خاص اور کچھ گاڑیاں ٹرک ٹرالیاں بطور خاص دھواں دیتی نظر آئیں گی. تو جب آپ نے سورس ہی بند نہیں کیا, یعنی سوراخ والا مٹکا کبھی بھرا ہے, تو وہ چیز آپ کر نہیں رہے. اچھا انیشیٹو ہے پی ٹی آئی کا کہ درخت لگائے جائیں. اچھا درخت لگائے جانے کا ایک تو پروسیس بڑا سلو ہے, منحصل قوم لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا. پودے لگانے کے متعلق لوگوں کی سینس بڑی عجیب ہے, لوگ خوبصورت پودا لگاتے ہیں. انجیر کا یہ علاقہ ہی نہیں ہے. مثلا لوگ مذہب کی عقیدت کے چکر میں کہ جی لگانا ہے تو کھجور کا لگانا ہے, کھجور کا پودا سایہ نہیں دیتا اور گرو کرتے ہوئے 10-12 سال لے جاتا ہے. یا تو آپ اس کو وار فوٹنگ گراؤنڈ پر اوپر امپلیمنٹ کریں, ادروائز لاہور کے حوالے سے یہ کچھ لوگ, بری خبر تو سب کے لیے ہے کہ اگر آپ لاہور میں زمین خرید رہے ہیں, لاہور میں آنے کا سوچ رہے ہیں, نیا آپ نے گھر بنانا ہے, تو میری اکیڈیمک یہ فور کاسٹنگ ہے اور وارننگ ہے کہ نہ آئیے گا, یہاں کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوگا, اور جو ہونا تو بات کی بات ہے ملے گا نہیں. نمبر 1. نمبر 2, اس کی ہوا سانس لینے کے قابل نہیں رہے گی. جو موجودہ سر میری بات سنیں, خود آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی سٹڈیز کر رہے ہیں, کروا بھی رہے ہیں, اس کی ڈگریز شروع کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے اگر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اسپیشلسٹ فیلڈ میں مارکیٹ میں جائیں گے تو اس ڈیزاسٹر کو وہ کنٹرول نہیں کریں گے. دیکھیے بات پتہ کیا ہے, آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے, لیکن پاکستان کا جو نظام ہے وہ بیوروکریسی نے جکڑ رکھا ہے. ایک ہوتا ہے غلام, ایک ہوتی ہے غلام عورت, اور ایک پھر کہا جاتا ہے کہ بالکل کوئی نہ مفلوج ہے بندہ اور وہ فیمیل ہے, یعنی فزیکلی سٹرینتھ نہیں ہے, اور اس کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے ان لوگوں نے. جب تک مثلا میں تیار ہوں کہ اگر گورنمنٹ مجھے سپانسر کرے, آپ کو ایک اور ٹپ دیتا ہوں, آپ کبھی نہر کے کنارے, آپ بھی یہیں کے پڑے ہوئے, نہر کے کنارے لگے درختوں کو دیکھیے گا, ان میں سے 70% درخت ڈیڈ ہو چکے ہیں. پرانے ہیں. پیپل کا درخت جو لگا ہے اس پر اگر ایک 10,000 پتا ہونا چاہیے تو اب اس پر ہارڈلی 100 پتا ہے. اب اس کو ریموو کون کرے گا؟ اچھا اگر میرے جیسا کوئی کریزی آدمی جاتا ہے کہ یار میں وہ کہتے نہیں جی آپ کو اجازت ہی نہیں ہے, آپ کو اجازت لینی پڑے گی, آپ یہ ڈپارٹمنٹ سے نکلیں جو کریم والی سڑک ہے, آپ کو حیرانگی ہوگی وہاں کھجور کے پودے لگے ہوئے ہیں, جبکہ وہاں لگنے چاہیے سایہ دار پودے. ہماری لینڈ ہی نہیں ہے, لینڈ ہی نہیں ہے, آب و ہوا ہی نہیں ہے. نیم کا پودا لگاؤ, کھجور کا لگاؤ, یہ توت کا پودا لگاؤ, لیکن وہ نہیں کرتے. سر ککر ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے. سوال ہو چکا ہے پاکستان کا. اگر آپ مجھے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ڈائریکٹر کے طور پہ پوچھیں, پاکستان کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر اس کی پاپولیشن گروتھ ہے. 50 لاکھ بندہ سالانہ اس ملک میں اضافہ ہو رہا ہے, 50 لاکھ کا, اور یہ دنیا کا تیسرا بڑا اضافہ ہے. پہلا انڈیا کرتا ہے, دوسرا چائنا کرتا ہے, تیسری بڑی آبادی جو سالانہ بڑھتی ہے. اب اس پر ہم بات کرنے کو, امپلیمنٹ کرنے کو ابھی تیار نہیں ہے. تو جب آپ اسی چیز اچھا سر, حکومت کے اوپر لوگ تنقید کرتے ہیں نا, ہر چیز کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ یہ اگر کوئی بھی ڈیزاسٹر ہے, کوئی کرائسس ہے, اس کو اوور کم کرنا, اس کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کا کام نہیں کہ اس معاملے پر اپنا بھرپور کردار ادا کریں؟ بالکل آپ کی بات 100% ہے, کریکٹ ہے. یونیورسٹیوں کا بیسک کام ہی مسائل کی نشاندہی کرنا, ان کا سلوشن بتانا.
اب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں بینگ اے پروفیسر یا ریسرچر کہ لاہور شہر میں راشد صاحب 1 کروڑ پودا ایک سیزن میں لگانے کی گنجائش ہے. اب آپ نے کورلیٹ کرنا ہے, آبادی 1.25 کروڑ, ٹھیک ہے یار 1 کروڑ پودا کھڑا کرنا. آپ مجھے کہیں گے جناب بتائیں کون سا تیر چلایا آپ نے, کون سی جگہ ایسی ہے؟ میں آپ کو ابرپٹ آنسر پہلا دوں گا, گریو یارڈ فارسٹ. کہ ایک تصور پیدا کرے کہ جو قبریں ہیں وہ پکی نہ کرے, اور جو بھی اپنے پیارے کو دفنا کے جائے وہ ایک درخت لگا دے, اور وہ جو گریو یارڈ والا سارا علاقہ ہے وہ فارسٹ کا ہوگا. لوگوں کا میں مائنڈ سیٹ بدل سکتا ہوں. میرے ڈپارٹمنٹ کے باہر آپ نکلیں تو آپ کو 60 سے 70 پودے ملیں گے, اور میں یہ آپ کی وسادت سے مسئلے کی سمجھ لے کہ میں اپنا رول پلے کر رہا ہوں. یہ میں نے اپنی مرحوم بہن کے نام پہ لگائے ہیں, یعنی میں نے اس کے نام پہ پڑھائی نہیں کرائی, دیگیں نہیں بانٹی, وہ 200 روپے کا مجھے پودا ملا جو 6 فٹ کا تھا, کہ یا باری تعالیٰ اس کا اجر جو ہے. اسی طرح اگر میرے پاس پودے فالتو ہیں, کوئی عزیز دوست کہتا ہے والدہ کی ڈیتھ ہوگی, والد کی, میں فوٹو کھینچ کے کہتا ہوں یار میرے پاس یہ پودا ایکسپائر تھا, یہ میں, یعنی آپ تصور بدلیں. اچھا صدقہ جاریہ کا تصور بھی بدلیں. یہ صدقہ جاریہ کا تصور بدلیں. اچھا اب جو اختیار ہے نا وہ یونیورسٹی کے پروفیسر کے پاس نہیں ہے. میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں. راشد آپ کو روزانہ 5 کلومیٹر سیر کرنی چاہیے, چکنائی ترک کرے, آرگینک فوڈ کھائیں, بلا وجہ میٹھا نہ پیئے, کولڈ ڈرنک. عمل آپ نے کرنا ہے. وہ اختیار اگر میرے بس میں ہوگا تو میں آپ کو کمرے میں بند کر دوں گا. سر پروفیسر کے اختیار کی آپ نے بات کی نا, اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ کیا ہمارے پروفیسرز کا کام جو ہے وہ صرف کلاس روم تک محدود ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو میں ہر پروفیسر سے کرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ یورپ کی اگر ہم بات کریں نا, وہاں پہ ایک پروفیسر جو ہے نا وہ ساتھ کنسلٹنٹ بھی ہے. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, آپ میرے پاس آئے, یہ پروگرام ریکارڈ ہونا تھا, میں آپ کے سوال کے جواب میں آپ کو ایک جواب دیتا ہوں. میں نے یہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, یہ پروگرام آن ایئر ہوگا, لوگ دیکھیں گے, واہ واہ بھی ہوگی, خوش بھی ہوں گے. میں بھی ٹائی لگا کے, کوٹ لگا, لیکن میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک میسج لے کے بیٹھا ہوں کہ گرمی کے دن ہے, یہ جو ایئر کنڈیشنر چل رہا ہے, اگر میں فل سلیپ پہنوں, ٹائی لگاؤں, گرم کوٹ پہنوں تو اس کو اتنا زور اور لگانا پڑے گا. سو میں آپ کو اس پروگرام کی وساطت سے بھی ایک میسج دے رہا ہوں. پروفیسر جو ہوتا ہے اس کا پورا آپ نے تو کلاس روم کا نا, مثال کے طور پہ میرے یہاں جو سب آرڈینیٹ ہیں جنہیں ہم نان ٹیچنگ سٹاف کہتے ہیں, اگر میں کسی کو اوئے کہہ کے مخاطب کروں گا تو میرا اسٹوڈنٹ پیچھے کھڑا سن رہا ہے کہ the way our professor is behaving. دوسری بات جو کلاس روم کا تصور ہے نا وہ یونیورسٹی میں آلموسٹ ختم ہو جاتا ہے. یونیورسٹی کے اندر تو لٹریچر ریویو اور ریسرچ پہ آنا پڑتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم نے یہاں پہ چونکہ انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ریسرچ جو ڈیزاسٹر ہے, یہ بھی ایک میں لوگوں کے لیے ایک سولوشن بتا رہا ہوں. میں نے پانی کے اندر پھٹکری ڈالی, فریج میں رکھا, کسی میں رکھا. آپ حیران ہوں گے راشد صاحب, سب سے جو بیسٹ واٹر پیوریفائی ہوتا ہے وہ گھڑے میں ہوتا ہے. جو ٹی ڈی ایس ہوتا ہے نا, ٹوٹل ڈیزالو سالٹ, اگر آلودہ پانی آپ گھڑے میں ڈالیں گے تو 24 گھنٹے کے بعد وہ اس کی آلودگی کم کر دے گا. اگر اس کے اندر ٹی ڈی ایس کم ہوگا تو اس کو اچھا, یہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, اور وہ جو بڑی بوٹل آتے ہیں پلاسٹک کی, جس کمپنی کی بھی ہے, اور جب کچن میں لا کے اس کو لگاتے ہیں تو آپ نے جب اس کو پنکچر کیا اور اس میں سے پانی نکالا, جو ہوا اس کے اندر چلی گئی ہے راشد صاحب, وہ بیکٹیریا پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. اب یہ بڑی سمپل سی میں بات سر, اس سے تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو گڑا ہے وہ گڑا کس مٹی سے بنا ہے, اس مٹی کی پیوریفیکیشن کا کیا لیول ہے؟ میں بتاتا ہوں. گھڑے کا پانی میں بیکٹیریا اس لیے نہیں آتا کہ پانی اوور آل سٹور کہاں ہے, مٹی کے اندر, اسی مٹی سے گڑا بنا ہے. یعنی آلودہ پانی بھی تو مٹی سے ہی نکلتا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پانی پینے وہ اس نے آلودہ نہیں کیا, وہ ہم نے آلودہ کر کے, مثلا اس وقت فضا میں جتنے ڈسٹ پارٹیکل ہیں, سموک پارٹیکل ہیں, یہ جیسے ہی بارش ہونی ہے وہ سارا کچھ نیچے چلا جانا ہے. انڈسٹریل ویسٹ کا جو ایک نالا بہتا ہے
اس میں سے بھی سیپیج اور پرکولیشن ہو کے وہ بھی اس کا حصہ. صحیح ہے. میں آپ سے فی الحال صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ باقی کچھ کریں نہ کریں، گھر کے اندر، دفتر کے اندر، کہ پینے کا پانی اگر آپ گھڑے میں رکھیں گے تو وہ دیگر تمام ذرائع سے پیوریفائیڈ ہوگا. ہاں اگر آپ کی شان میں فرق پڑتا ہے اس کی وجہ سے تو اس کے لیے میں اپالوجی کرتا ہوں. نہیں تو پروفیسر کا کردار، اچھا اس پہ تو بات آپ نے کی نہیں نا. اوکے، اب پروفیسر کا جو کردار ہے وہ تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو یہ کہا کہ ایک ایکسپیریمنٹ یہ ہے، پھر اب اگلا یہ جو کمپین ہمارا جولائی آ گیا ہے تو 1 by 1 ایک سٹوڈنٹ باؤنڈ ہوگا، وہ 100-200 روپیز بھی ڈالے گا، گڑھا بھی کھودے گا، اور اس کو سکھایا جائے گا کہ آپ نے پودا کس طرح سے لگانا ہے. اچھا مقصد کیا ہوگا؟ اب جب وہ لڑکا یا لڑکی پودا لگائے گا اس کی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جائے گی، وہ پھر آتے جاتے نا اس کو دیکھا کرے گا، اس کو گرو کرتا. حاصل نمبر 1 کے باہر نا ایک جامن کا پودا ہے جو آج سے میرے 5 اس سال اس کو پھل نہیں لگا. اب مجھے اگلے سال کا انتظار صرف اس لیے ہے کہ وہ آئے تو میں اس کا پھل کھاؤں. ٹیچر کیا ہے؟ میں آپ کے سوال کو نا ہٹ کرتا ہوں. بڑی معذرت اگر میرے کولیگز کو یہ بات بری لگے، ٹیچر ہوتا ہی وہ ہے جس کی اگلی کلاس کا لوگ انتظار کریں. راشد، اگر ایک پروفیسر کلاس لے رہا ہے اور لوگ گھڑی دیکھتے ہیں، اس پروفیسر کو چاہیے کہ وہ یہ کام چھوڑ کے تویز داغے کا کام شروع کر لے. بڑی بات کی ہے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد اسی بات کو کنٹینیو کریں گے. فی الوقت لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی دلچسپ گفتگو جو ہے وہ ہماری جاری ہے پروفیسر ڈاکٹر منور صابر صاحب کے ساتھ. سر پروفیسرز کی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ٹیچر، اس بندے کو آپ ٹیچر مانتے نہیں ہیں کہ جس کا سٹوڈنٹس انتظار نہ کر رہے ہوں اگلی کلاس کا. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں 20 سال پرانے نوٹس ہیں جو کہ ٹیچر استعمال کر رہے ہیں، فوٹو کاپی کروا کے بچوں میں بانٹ رہے ہیں. دیکھیں میں بالکل ڈینائی نہیں کروں گا، بڑی معذرت کے ساتھ یہ جس یونیورسٹی میں ہم بیٹھے ہیں، ہم دونوں یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں پر ایسے لوگ پروفیسر بھرتی ہوئے اور فل پروفیسر ریٹائرڈ ہو گئے کہ جن کا کیلیبر ایک پرائمری ٹیچر کا نہیں تھا. آپ نے تو پھر نوٹس کی بات کی نا. وہ ایک بٹالین بھرتی ہوئی، ضیاء مرحوم کا دور تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ تعلیمی اداروں سے نہ کوئی تحریک نہ اٹھے میرے خلاف. یہ بات ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کی غلطی زمین میں چلی جاتی ہے، انجینئر کی غلطی بلڈنگ ایک جگہ نظر آتی ہے، پروفیسر کی غلطی گھوم پھر رہی ہوتی ہے. جس طرح ہمارا ڈیفنس کا میکانزم ہے کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں، اگر یہ قوم نے ترقی کرنی ہے تو اس کو چاہیے صحت اور تعلیم پر بھی کمپرومائز نہ کریں. اگر آپ نے ایک انکمپیٹنٹ بندہ، دیکھیں میں کلاس پڑھا رہا ہوں، میرے سامنے 50 سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، میں نے اگر ایک غلطی کی، بلنڈر کیا، نالائکی کی، آپ یوں سمجھ لیں کہ میں نے 1 گھنٹہ ضائع کی. میں نے ایک نہیں، میں نے 50 گھنٹے ضائع کیے، میں نے 50 دماغ ضائع کر دیے. اب وہ جو پروفیسر ہے نا، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ امریکہ اور یورپ کے اندر ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنے جن لوگوں پر خاص نظر رکھتی ہیں، پتہ کون ہوتے ہیں؟ پروفیسر. ہٹلر سے ایک فکرہ منسوب ہے. اچھا وہ چونکہ شدت پسند آدمی تھا تو اس نے تعریف ذرا نیگیٹو طریقے، اس نے کہا جو پروفیسر 3 نسلوں کو پڑھائے نا اسے گولی مار دو. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہتے وہ انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ اتنا اس کام کی، اس چیز کے اندر وہ جو ہے وہ پوٹینشل ہوتا ہے. ٹیچر جو ہوتا ہے وہ پریچر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے. وہ مائنڈ ریڈ کر کے، فیس ریڈ کر کے. ہاں مثلا ایک بہت بڑی جو کوتاہی ہے پاکستان کے نظام تعلیم میں، ایک صاحب آئے، گولڈ میڈلسٹ تھے، ٹاپر تھے،
ان کو لیکچرر اپوائنٹ کیا گیا، اگلے دن کلاس ان کے حوالے کی. اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کو پر منٹ کتنے الفاظ بولنے چاہیے، آپ کو 15 سے 20 منٹ کے بعد نا اپنی گفتگو میں ایک گیپ لانا چاہیے تاکہ وہ جو پہلے سے وہ اسٹوڈنٹ ابزارب کر رہا ہے وہ اس کو نیوٹرلائز. کوئی مینجمنٹ کے ہی معاملے نہیں مطلب ٹریننگ بڑی ثقیل گفتگو جو ہے نا وہ کر بیٹھے ہیں ہم. اب تھوڑا سا لائٹر موڈ میں آئے. سر حکومت نے، پنجاب حکومت نے خصوصاً وائس چانسلرز کی اپوائنٹمنٹ کا کرائیٹیریا تبدیل کیا ہے. ظاہر ہے آپ بھی فل پروفیسر ہیں، آپ کینڈیڈیٹ ہیں وی سی شپ کے لیے، کہیں پہ بھی اگر کوئی پوسٹ آتی ہے لوکل پی ایچ ڈی کو نیچے کر دیا ہے اور باہر سے پی ایچ ڈی کرنے والوں کو اوپر رکھ دیا گیا ہے. دیکھیے جس طرح میں نے شروع میں کہا نا کہ چونکہ بیوروکریسی یہاں پہ حاوی ہوتی ہے اور پاکستان کے اندر ایک سنوبری کی علامت ہوتی ہے، اس کی بجائے اگر وہ یوں کیٹیگرائز کرتے کہ وی سی لگانے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ بندہ کس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی ہے، اس کا ٹائٹل کیا ہے، اور اگر مثلا کسی بھی، میں کسی سبجیکٹ کا نام نہیں لیتا، کسی سبجیکٹ کا بندہ جس جگہ جا کے وی سی لگے گا نا، وہ اور کام کرے نہ کرے وہ سبجیکٹ کو ضرور پروموٹ کرے گا. وہ کوئی مقامی زبان ہے، وہ کوئی آثار قدیمہ، وہ کہے گا نا جی نا، اگر آپ کو آثار قدیمہ کا نہیں پتا آپ ترقی کر. مثال کے طور پہ میری دانش میں ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ، جس طرح میں نے کہا ڈیزاسٹر ہے، اکنامک سے ریلیٹڈ لوگ، سوسیالوجی، ان لوگوں کو پروموٹ کر کے وی سی لگا، نہ کہ جس نے باہر. میں آپ کو ایک بڑی بھیانک بات بتاؤں، پی ایچ ڈی از اے بگ فراڈ ناؤ. لسن کیئرفلی. آپ آج برطانیہ کی یونیورسٹی میں جائیں، انرول ہو جائیں، آپ کوئی 5-1 لاکھ روپیہ اپنی جیب میں رکھیں، ایک سائٹ پہ آپ جائیں گے، ان کو کہیں گے یہ میرا ٹاپک ہے، یا آپ ان سے کہیں گے کوئی ایسا ٹاپک جس پہ آپ آسانی سے میرا تھیسس کر کے دے دیں. آپ 5 لاکھ روپیہ ان کو دیں گے، مہینے 1.5 مہینے کے بعد تھیسس لکھ کے وہ آپ کو دے دیں گے. جو لکھنے والے بھی گورے ہیں، یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، وہ ان کے پروفیسرز ہی ہوتے ہیں جو کام کر، اور بعد میں آپ کا تھیسس جہاں پہ جمع ہوگا آپ کو ڈگری ایوارڈ ہو کے آپ گھر آ جائیں گے. So this is a big insult. تو پھر سر آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں کہ کچھ سالوں کے لیے پی ایچ ڈی کو روک نہیں دینا چاہیے؟ نہیں، اس کی کوالٹی، اس کا ٹاپک، مکھی پہ مکھی نہ مارو. مثلا ہوتا کیا ہے سر یہاں پہ تو دڑا دڑ پی ایچ ڈی. میں بتاتا ہوں، یہاں پر دیکھیں بسا احترام، یہاں پر جو بندہ کلرک تھا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر پی ایچ ڈی کے تھیسز آ رہے تھے جا رہے تھے، وہ بھی پی ایچ ڈی کر گیا ہوا ہے. اب میں کوئی کلرک کے عہدے کی تصحیح نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ بندہ 1 گھنٹے کے لیے اپنے ٹاپک پر لیکچر دے سکتا ہے؟ کوئی سدھ پڑ تو رکھو یار، کوئی گدھا گھوڑا تو برابر کرو. تو اس کا تو اب طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا کورس ورک بڑھائیں اور اس کو مجبور کریں کہ اس کا جو ڈیفنس ہو رہا ہے وہ پبلک ڈیفنس ہو، اس میں بھی باقاعدہ ووٹنگ ہو، اس سے کراس کوسچننگ کی جائے. ادروائز ایم فل کا تھیسز ہو، پی ایچ ڈی کا تھیسز ہو، اٹ ہیز بیکم اے بگ فراڈ. آپ یوں کریجئے گا، پروگرام کو آن ایئر کرنے سے پہلے آپ سائٹ پہ جائیے گا، آپ ٹائپ کیجئے گا کہ آن لائن پیڈ رائٹنگ تھیسز ریسرچ آرٹیکل، تو دیکھیے گا آپ کو درجن نہیں سینکڑوں سائٹ مل جائیں گی جو آپ کو کہیں گی کہ لائیں. بڑی افسوسناک صورت. سر آپ دیکھیں، کر کے دیکھیں، آپ اس بندے کا کنٹریبیوشن دیکھیں، آپ اس بندے کا ویژن دیکھیں، کہ اسے یہ پوچھیں جس طرح آپ نے پوچھا کہ جی آپ اگر وائس چانسلر بنتے ہیں، مثال کے طور پہ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں سب وائس چانسلرز کی رہنمائی کے لیے، کہ خدا را چاہے بندہ ایم اے اردو ہی کرے، اس کے لیے ایک انٹرنشپ لازمی قرار دیں. اور وہ انٹرنشپ پتہ کیا ہونی چاہیے؟ پینے کا پانی صاف کیسے ہوتا ہے، یا خاص طور پہ پودے لگانے کے متعلق. فلپائن کے اندر جب تک اسٹوڈنٹ 5 پودے نہ لگائے اس کو ڈگری نہیں دیتے. تو آپ کے پاس یہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو اس کام پر کیوں نہیں لگا رہے؟ ایک انٹرنشپ کیوں نہیں؟ اس کی نا شخصیت سازی، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اسٹوڈنٹ کیپیسٹی بلڈنگ، مثلا وہ اپنے ذہن میں کوڑ رہا ہے کسی چیز میں،
آپ اسے یہ کیوں نہیں اسٹوڈنٹ کو سمجھاتے کہ خدا کے بندے امیر آدمی بننے کی بجائے بڑا آدمی بننے کا سوچو. مثلا آپ کہتے ہیں فلاں بندہ کروڑ پتی ہے. میرا ماننا ہے کہ اگر میں نے 1 کروڑ درخت لگا دیا میں بھی کروڑ پتی ہوں. اگر میری لکھی ہوئی کتاب، آرٹیکل، لیکچر 1 کروڑ بندے تک پہنچ گیا میں بھی کروڑ پتی ہوں. تصور بدلو لوگوں کو. اچھا سر، کیپیسٹی بلڈنگ سینٹر بھی آپ چلا رہے ہیں، مطلب اس کی اپروول بھی باقاعدہ طور پہ ہوئی ہوگی، کام کیا ہے اس کا ضرورت کیوں پیش ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ہمارا ڈگری کر لیتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا میں نے سی وی کیسے بنانا ہے. مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ لیکچرشپ کا ٹیسٹ پاس کرتا ہے تو وہ جب اس کا انٹرویو دینے جاتا ہے تو لیٹ می سے کہ وہ بوندل ہی جاتا ہے تقریباً. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کریٹیکل کوسچن کا جواب کیسے دینا ہے، کیا کرنا ہے. تھوڑا سا انگلش کے اندر فریکوینسی، اور اسی سلسلے میں سی ایس ایس ایک ایسا ایگزام ہے جو کہ اس پوری قوم کا ایک خواب ہے. تو اس میں معذرت کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر لاکھ روپے تک فی ہے. تو اس کو ہم نے 35,000 روپی میں یہاں پنجاب یونیورسٹی میں، چونکہ ہمیں ایک ایج ہے کہ بلڈنگ تو پہلے سے موجود ہے، پروفیسر بھی یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں، اور وہ ہمیں ہیپیلی اویلیبل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی 4 بجے کے بعد میں چہل قدمی کرتا ہوا آپ کے پاس لیکچر دے دوں گا. اور ایک اگر آپ میرے سے سوال کریں کہ ایک اب نا اس ملک میں ایک نیا میجک آیا ہے، اور وہ میجک ہے موٹیویشنل سپیکرز کا. تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک بندہ ہے، چاہے اس کی اپنی کوالیفیکیشن ایک واجبی سا ایم اے کی ڈگری ہے، تو وہ کمیونیکیشن بھی پڑھا رہا ہے، نفسیات بھی پڑھا رہا ہے، کاروبار بھی پڑھا رہا ہے. اور جناب وہ ہفتے سے 15 دن کا جو کورس کرواتے ہیں اس کا 15 سے 20 ہم نے وہ 5,000 روپے کے اندر، جسے آپ پرسنالٹی گرومنگ، اس کی ہیزیٹیشن جائے، اس کی جھجک جائے، اس کا خوف جائے. ڈگری اس نے کر لی ہے، اب اس نے اپنے آپ کو امپروو کیسے کرنا ہے. تو یہ اس سے پہلے جو وائس چانسلر صاحب تھے وہ مجھے اپروو کر کے دے گئے تھے، لیکن پھر چونکہ کووڈ بھی آ گیا اور سرکار ظاہر ہے کرائسس پورے ملک میں ہے تمام. اور آخری بات کہ کوشش کریں تمام وائس چانسلر کہ اپنی سوچ کو انسٹیٹیوشنل رکھیں. یہ جو ٹریجڈی قوموں کے علمی ہے، پتہ راشد میاں کہاں سے پتہ چلتے ہیں؟ بندہ بدلتا ہے سوچ بدل جاتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ ابھی قومی دھارے میں آئے نہیں ہیں. تو قومی دھارے کی دھار جو ہے وہ تیز دھار آلے کی طرح ہوتی ہے، آپ کو بڑی مشکل سے چیزیں سنکرونائز کرنی. مطلب کہ ٹیسٹ میچ سمجھیں، T20 نہ سمجھیں، پالیسیز کو ٹیسٹ میچ لانگر ٹرم کے لیے لے کر. سر بہت شکریہ آپ کا وقت کا، تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر منور صابر صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ریسرچ. ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جو ڈگری ہے بڑا پوٹینشل تو ہے ہی اس میں، لیکن جس طرح سے رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے ینگسٹر کا، نوجوان نسل کا، یقینی طور پر جو ملک میں جو کرائسس ہیں، خصوصاً کووڈ کی طرح کے کرائسس اور ڈینگی ہو یا چاہے دیگر بڑے بڑے کرائسس یا ڈیزاسٹر ہیں، ان کو اوورکم کرنے میں، ان کو ختم کرنے میں یقینی طور پر ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. مجھے میری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.